Bismillahirrahmanirrahim. Your teacher, Dr. Tahir Masood, is back with his lecture number 23 as part of Management 400, Management Theory and Practice. I hope my students are okay and are enjoying this course. So let's start this lecture number 23, which is about human resource management, which is very important aspect in the management theory and practice. And it also is very important, one of the areas in the project management. If you do a course at ComSet in the evening, MS Project Management, this is one of the 9 knowledge areas according to the Institute of Business Administration. 9 areas have been recognized as part of project management, and human resource management is one of those. And it's very important after making a project plan, after you have made the first few chapters of the plan, including scope management, time management, cost management, and next is risk management, then is quality management, and then comes human resource management, followed by communication management and resource management and integration of the project. So human resource management is important and is taught in many courses, including, like I am teaching you, management theory and practice. Okay. So a planner, a manager needs to be familiar, have some knowledge of the human resource management side, because he or she has people working under him or her, and is involved in hiring people, is involved in guiding people, show leadership, and then take work out of them. All right. So he's the manager, is the head of the team, and should have knowledge of human resource management side. Though every company has a human resource management department, which the consultant there or one of the person is involved with you with your section, and provides you all the information, answer your questions, and help you in human resource management affairs, which includes evaluation, annual appraisal of the people also. So if you have a basic knowledge, you will this will add to your performance as a manager. So in this book on project management, Kathy Swalb has included one chapter, very small, 10 to 15, 16 pages, but has explained very well. Okay, this presentation I took from that, because I teach in project management also, and I have taught this human resource management at Zaybest also as a visiting faculty, and Lahore UET also, and also I taught at NUST, but not this course. I taught Executive MBA, Mathematical Modeling, and another economic development course. So let's start. So we need to have a basic idea what is project human resource management. All right, making the most effective use of the people involved with the project. You want to help your team to perform well, and using minimum time, minimum resources, and getting maximum output. Okay, these processes include human resource planning, acquiring the project team. I mean, when a project plan is to be made, you are asked to make that plan and maybe asked to do that project. So you need to acquire, find the suitable people, 4 people, 5 people. So it depends what sort of project is this. So you want to find like one IT person, and one civil engineer, and one human resource specialist, things like that. You are the judge. You can take advice from other people, from a consultant or from your teacher or somebody else,
and make a team, because that team has to sit down with you and prepare a project plan. Okay, developing the project team, managing that project team. Then after you start making a plan, then you are managing that team, leading them, guiding them so that they work and come out with a viable project plan. Keys to managing people. Important aspects are psychologists and management theorists have devoted much research and thought to the field of managing people at work. Important areas related to the project management include motivation theories, influence and power, and effectiveness. You as a leader, your own performance, your own actions, your own guidance should be motivating for others. Okay, and then you influence with your personality, and also use power, the authority given to you also, which including from a verbal warning to a written warning, and hopefully not going to all the way to firing somebody. Intrinsic and extrinsic motivation. Okay, outside and from inside. Intrinsic motivation causes people to participate in an activity for their own enjoyment. People like the job so much that when they perform it, they enjoy it, you know. They are motivated to achieve better results. Extrinsic motivation causes people to do something for a reward or to avoid penalty. If the person is conscious of this thing, that if I do well, the manager has promised monetary reward or some material reward, or also has threatened that if the performance is not good, you will be given a warning or maybe you lose your job. So though they come into extrinsic motivation. Example is given: some children take piano lessons for intrinsic motivation, they enjoy it, while others take them for, that is to get a reward or avoid. Child's mother says, okay, if you complete this lesson and do well, I will give you double your monthly pocket money or something like that. But there are some children, they don't care for those rewards and all that. They are so much into it that they enjoy it. Same thing is for the job. Maslow's hierarchy of needs. I think we have talked about it in some other lecture too. I don't remember which one, but he's the professional who argued that human beings possess unique qualities that enable them to make independent choices, thus giving them control of their destiny. Most people, they are smart enough to decide and control their own working, their own destiny, future. He developed a hierarchy of needs which states that people's behavior are guided or motivated by sequence of needs. It depends on needs. He made this pyramid. Okay, starting a satisfied need is no longer a motivator. So he says first is psychological aspect, then is safety, third is social, fourth is esteem, and self, on top is self actualization. And then another author, another scholar came out with some other ideas. He wrote several famous books and articles about worker motivation. He distinguished between motivational factors and hygiene factors. उसने अपनी थ्योरियाँ पेश कर दी, ठीक है. बेसिकली बेसिक्स तो वही है, ये मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. थर्ड स्कॉलर मैकलेंस acquired need theory, ठीक है. Just you need to just get an idea, a feel of this. Okay, we are not here to learn too much of theories and all that, but I wanted you to sort of have a good understanding. All right, if somebody talks their motivational theories, at least you know that who are the famous scholars who put forth these theories and what they said basically. Okay, so he talked about achievement, affiliation, power. This he categorized them into these categories. Then came McGregor's theory of X and Y, very, very popular. And Douglas popularized the human relations approach to management in 1960s. This, I think, is the latest one. Theory X assumes workers dislike and avoid work, so managers must use coercion. That means force them into it. Threats and various control schemes. So he says human beings do not work without that. Okay, not everybody, but most people. You need to
talk of reward, you need to talk of threats, you need to warn them. Theory X assumes individual consider work as natural as play. Theory Z, introduced in 81 by William Oshii, and is based on the Japanese approach to motivating workers, which emphasizes trust, quality, collective decision making, and cultural values. Theory Z is more collective in nature, you know. I mean, more people are involved into this. So this is motivational theory X, Y, and Z. Then two more scholars came ways to have influence on projects. One is authority plays a very important role. More authority a project leader has, these guys say that he is likely to perform better. Then assignment, you assign the jobs, you give assignments to the people in your team. Then budget is also plays part into it. The project manager's perceived ability to authorize others use of discretionary funds. وہ فردر اس کو بجٹ کو جو فنڈز ہوتے ہیں اس کو وہ ایلوکیٹ ٹیم ممبرس کو تھوڑی اتھارٹی دے دیتا ہے اس کے خرچ کرنے کے لیے. اس میں تھوڑی سی انڈیپینڈنس آ جاتی ہے اور وہ پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے. پروموشن کی پرامس, ٹھیک ہے, منی ان کے ورکرس پے اینڈ بینیفٹ انکریمنٹ کی بات کریں آپ کہ یہ پروجیکٹ ختم ہوگا, سی او نے کہا ہے کہ ایوری باڈی ول گیٹ 5% انکریز اور سم تھنگ. ہیو انفلوئنس آن پروجیکٹس کنٹینیوڈ, پہلی والی کا یہ دوسرا حصہ ہے. ایک پینلٹی, سزا, ٹھیک ہے جی. ورک چیلنج, دوسرے کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ, دوسرے سیکشنوں کے ساتھ مقابلہ, دوسرے پروجیکٹ کے ساتھ مقابلہ, ایک قسم کا چیلنج, ٹھیک ہے. ایکسپرٹیز, دا پروجیکٹ مینیجرز پرسیوڈ اسپیشل نالج دیٹ ادرز ڈیم امپورٹنٹ. فرینڈشپ, دا ابلٹی ٹو اسٹیبلش فرینڈلی پرسنل ریلیشن شپس between the project manager and others. Ways to influence that help and hurt projects. Projects are more likely to succeed when project managers influence people using the following. One is his or her expertise. Okay, work challenge, then create practices whereby it's a challenge within the team, between the people, and motivate them that we have a challenge to compete with that other department, other section, other company. Projects are more likely to fail when project managers rely too heavily on authority, money and penalty. اگر بہت زیادہ کسی حد تک ٹھیک ہے ان چیزوں کا استعمال کریں, اس پہ ڈپینڈ کریں, لیکن بہت زیادہ اگر اتھارٹی اور منی اور پینلٹی پہ آپ بیس کریں گے اپنی اپروچ اور ورکنگ اور سپرویژن, تو وہ کئی دفعہ پھر وہ it doesn't work very well. پاور, فردر اس کو یہ ان تینوں کو پہلے پاور کی بات کی تھی تو پاور کو ایکسپلین تھوڑا سا کیا ہے. از دا پوٹینشیل ابلٹی ٹو انفلوئنس بہیویئر ٹو گیٹ پیپل ٹو ڈو تھنگس دیٹ وڈ ناٹ ادروائز ڈو. پاور آپ استعمال نہیں کریں گے تو وہ لوگ جو پروجیکٹ چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے. ٹائپس آف پاور انکلوڈ اے کوئرسو, ٹھیک ہے, اس کو لیکچر سے ویسے ایڈوائز کر کے اس کو فورس ہیم اور ہر انٹو ڈوئنگ دا لیجیٹمیٹ پاور, ٹھیک ہے جی. ایکسپرٹ پاور, ریوارڈ دینے کا پرومس کیجئے, اور ریفرنٹ پاور. امپروونگ افیکٹونیس, یہ مسٹر کووی کیم آؤٹ ود 7 ہیبٹس, ٹھیک ہے. اس نے کہا لوگوں میں اگر یہ 7 ہیبٹس ہیں تو دے ول بی یوزفل. پروجیکٹ مینیجرز کین اپلائی کوویز 7 ہیبٹس ٹو امپروو افیکٹونیس آن پروجیکٹ. Be proactive, begin with the end in mind, put first things first, prioritize کریں کون سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. Things win-win, think win-win. لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے, ایک پروجیکٹ سکسیس ہونی ہے, اور چوائس ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں, میرے سے کوئی دوسرا بات نہ کرے, بس I want to see this, I want to see success. Seek first to understand, then to be understood. ایک چیز جو دوسرے کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں, میک شیور دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ, دیٹ یو ہیو دا ایکسپرٹیز ان دیٹ, اور ایٹ لیسٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. صرف یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن دوسرے کو آپ وہ ماڈل سمجھا رہے ہیں اور کہنے کو کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. سنرجائز اینڈ شارپن دا سا, اپنے ٹولس کو, ماڈل کو اپڈیٹ کر کے رکھیں آپ. ایمپیتھک لسننگ اینڈ ریپورٹ, اس کا مطلب ہے گڈ پروجیکٹ مینیجرز آر ایمپیتھک لسنرز, meaning that they listen with intent to understand. ٹھیک, یہ نہیں کہ کوئی اگر آپ کا امپلائی آپ کو ایک آئیڈیا پیش کر رہا ہے یا پریزنٹیشن دے رہا ہے, آپ کا دماغ کہیں اور ہے, آپ کی نظر کہیں اور ہے, اور اس کو فیلنگ ہو رہی ہے
کہ یہ مینیجر تو میری بات ہی نہیں سن رہا. ٹھیک ہے جی. بیفور یو کین کمیونیکیٹ ود ادرز یو ہیو ٹو ہیو ریپورٹ وچ از اے ریلیشن آف ہارمنی, کنفارمٹی, اکارڈ, افینٹی. اس کو انگریزی کا لفظ ریپورٹ ہے. Mirroring is the matching of certain behaviors of the other person and is a technique used to help establish rapport. IT professionals need to develop empathic listening and other people's skills to improve relationship with users and other stakeholders. Organizational planning involves identifying and documenting project roles, responsibilities, and reporting relationships. Outputs include project organizational charts, staffing management plans, responsibility assignment metrics, resource histograms. اس کے اندر آپ ایک میٹرکس بناتے ہیں جس میں ہر ٹیم ممبر کا اس کی رسپانسبلٹیز یا اسائنمنٹس لکھی ہوتی ہیں. اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کو آپ جب ایکسپلین کر دیتے ہیں, سب سمجھ جاتے ہیں, پریزنٹیشن ہو جاتی ہے, تو ان کو آپ جو 4 ٹیم ممبرز ہیں, چاروں کی رسپانسبلٹیز ہیں, میٹرکس بنا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ ان سے چاروں سے سائن لیجئے. ای میل کریں with a copy to the maybe the client and the CEO, to your director, and also to that employees, so that they know what are their duties, and then get their signatures also on the hard copy, because email is not trustworthy always. Okay, کل کو کچھ گڑبڑ ہوگی, کچھ ہوگی, آپ کہیں گے مسٹر احمد it was your responsibility and you did not pay attention to it, you were not present there. And he says, no, it was not my job, it must be somebody else's job. اس نے کہا, no, I sent you the matrix last month. اس نے کہا, I did not receive your email. So what will you do then? Then you will have to pull from your locker hard copy with his signatures. Mr. Ahmed, you are forgetting. Here is your signatures. Team organization. Teams are used throughout software production. Any project. यहाँ तो example उस किताब की IT की है. Especially during implementation. 2 extreme approaches to team organizations are: one is democratic, chief programmer team. تو دونوں ہیں. اگر آپ اس ٹائپ کے مینیجر ہیں کہ ایک وایا میڈیا بیچ میں وہ بہتر رہتا ہے. میں مڈل مین ہوں. ڈیموکریٹک ٹیم اپروچ کیا ہے؟ بیسک انڈرلائنگ کانسیپٹ, then egoless programming, restructure the social environment, restructure programmers, encourage team members. A fault must be considered a normal and accepted event. ٹیم ایز یہ پروگرام کی بات کر رہا ہے, اس کے اندر بگز وغیرہ تو آئیں گے نا. کوئی پروگرام ایسا نہیں لکھ سکتا سافٹ ویئر میں کہ جس میں بگز نہ ہوں. اور ایک لیکچر میں آپ کو اگزامپل دی تھی, اگر ایک پروجیکٹ آپ کا ہے, آپ ایک ٹیم سافٹ ویئر کا C++ میں یا کسی دوسری اوریکل میں یا کسی میں آپ لکھ رہے ہیں ایک پروگرام, تو وہ بگز اس میں ہوں گے, آپ جتنے بھی اچھے ایکسپرٹ ہوں. دوسرا یہ کہ ٹائم اور منی اتنا اسپینڈ نہیں آپ کرتے, بگز رہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ سیل کرتے ہیں تو کسٹمر سروس ایک بڑی پرووائڈ آپ کرتے ہیں, تاکہ پھر وہ یوزر جو ہوتا ہے کوئی بگ آتا ہے تو وہ فون کرتا ہے, تو وہ پھر آپ کا جو کسٹمر سپورٹ کا ریپ ہے وہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہے, اور اس کا حل بھی وہ اس کو بتاتا ہے, اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. تو اس طرح سے بگز کی اور سلوشن اکٹھا ہوتا جاتا ہے. اور جو AT&T ہے اور دوسری بڑی جیسے یہ مسٹر بل گیٹ کی کمپنی ہے اور دوسری کمپنیاں ہیں, ایپل ہے, ان کے یہ کسٹمر سپورٹ گروپ جو آفس ہے, جو آپ فون کریں تو وہ ساری دنیا میں ریجن وائز ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ اگزامپل دی تھی آپ کو کہ میں نے فون کیا ایک پروگرام کے بارے, بگ آ گیا, تو جب میں نے کال کیا تو میرا خیال وہ AT&T کا کچھ تھا, تو میں نے فون کیا تو وہ لڑکی بول رہی تھی اچھی انگلش, لیکن ڈیورنگ کنورسیشن اس نے بگ تو میرا حل کر دیا. تو میں نے اینڈ پہ کہا کہ آئی ایم ویری کیوریس, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ آر یو چائنیز. شی سیز yeah, basically I am Chinese. And I said, where are you talking to me from? She says, I am talking to you from Shanghai, China. So you see, AT&T had opened offices in China, and they were covering this region, So either somebody will speak from India, okay? So that's called outsourcing,
A fault must be considered a normal and accepted even the team as whole will develop an ethos, group identity, modules belong to the team as a whole. A group of up to 10 egoless programmers constitute a democratic team. Programming में 10 तक भी की टीम हो सकती है, ठीक है. Normally 3 to 4 की होती है. एक्सपर्टीज एक लिखने वाला होता है, उसको चेक करने वाला होता है, उसको कन्वर्जन होती है. कोई मैं तो आईटी पर्सन नहीं हूँ लेकिन नॉलेज आई है. चीफ प्रोग्रामर टीम्स, ये प्रोग्रामिंग सेक्रेटरी और बीच में चीफ प्रोग्रामर बैठा हुआ है, उसके एक हाथ पे लेफ्ट साइड पे चीफ प्रोग्रामिंग सेक्रेटरी एक है और राइट पे बैकअप प्रोग्रामर है और उसके नीचे 3 प्रोग्रामर बैठ के प्रोग्राम लिख रहे हैं. ये एक सजेस्टेड है, आप अपनी टीम बनाएं तो कैन बी स्लाइटली डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नीड. Chief programmer teams 2 key aspects: specialization, hierarchy. Chief programmer is personally responsible for every line of code. He or she must therefore be present at reviews. जब वो प्रेजेंटेशन होती है, रिव्यू होता है प्रोग्राम, तो चीफ प्रोग्रामर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जवाबदेह है, ठीक है. Chief programmer is also team manager. He she must therefore not be present at reviews. ठीक है. डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज टीम, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है. टीम मैनेजर है, टीम लीडर है और टीम मैनेजर का तल्लक सिर्फ मैनेजमेंट साइड पे है प्रोग्रामिंग पे, और टीम लीडर जो है वो टेक्निकली इनको टेक्निकल मैनेजमेंट वो करता है उन 3 लोगों की, और टीम मैनेजर जो है वो उनको नॉन टेक्निकल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे ही है वो, ठीक है. रिसोर्सेज जो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लैंग्वेज बारे और दूसरा टेक्निकल साइड बारे ये टीम मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल. हालांकि वो 3 टीम मेंबर्स वही हैं, दोनों के नीचे काम कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड टीम, इट इज़ ईजियर टू फाइंड ए टीम लीडर दैन ए चीफ प्रोग्रामर. ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जैक्टली one manager. Lines of responsibility are clearly delineated. Team manager is responsible for only technical management. Budgetary and legal issues and performance appraisal are not handled by the team leader. ये फर्दर उनको दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा सा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और ये अच्छा जी, एक सैम्पल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर ए लार्ज आईटी प्रोजेक्ट दिया है आपको. सजेस्टेड टेम्पलेट है ये. ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये 3, 4, 5 सिस्टम इंजीनियरिंग सेक्शन है, इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप है, प्रोजेक्ट टेक्निकल लीड है, क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उनके नीचे ये जो प्रोजेक्ट टीम लीड है उसके नीचे फिर ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर है, देन सब प्रोजेक्ट मैनेजर 2 है, देन सब प्रोजेक्ट मैनेजर ये 3 कह लें, एक पहला है. टीम 1, टीम 2, 3 उसके टीम पहले वाले के नीचे हैं, 2 टीमें दूसरे वाले के. ये डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसा प्रोग्राम है, जैसा वो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक है. तो ये जस्ट एन आइडिया. अगर आपने इसी तरह का एक प्रोजेक्ट करने को मिला है तो आपका इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है. ठीक जी. वर्क डेफिनेशन एंड असाइनमेंट प्रोसेस, ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्ट, चार्टर, स्कोप स्टेटमेंट, ठीक है जी. उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आर फाइनलाइज्ड, ठीक है. राइट साइड पे ये की आउटपुट्स हैं और ये स्टेप्स हैं, ये आप करते हैं. रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइजेशन, उसके बाद हाउ वर्क विल बी डन, ठीक है जी. आप मॉडल डिसाइड करते हैं. ब्रेक डाउन द वर्क, फिर ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर की तरह बनाते हैं जैसे प्रोजेक्ट में होता है. असाइन द वर्क, फिर टीम्स को असाइन कर देते हैं वो वर्क. अगर 20 एक्टिविटीज़ हैं वो 4 में, किसी को 2, किसी को 4, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम एंड डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस. और इनमें से हर में से जो आपको आउटकम मिलेगा वो राइट साइड पे दिखाया हुआ है. इससे ये निकलेगा फाइनलाइज प्रोजेक्ट स्कोप, बेस लाइन, इससे प्रोजेक्ट टीम अप्रोच, टेक्निकल अप्रोचेस और वगैरह वगैरह. ये आउटपुट्स हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स मैंने पहले जिक्र कर दिया है, ठीक है. कैन बी ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज टू मीट यूनिक प्रोजेक्ट नीड्स. ये एक सैम्पल मैट्रिक्स बना दिया है. ये वो हैं टास्क और ये करने वाले, सिस्टम इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, टेस्ट इंजीनियरिंग, ये उसमें ये जो वर्क इन्वॉल्व है, ठीक है जी. और इसमें आप रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आर हो गया एंड परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, दो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है और एक परफॉर्मिंग साइड है. तो ये हर टास्क
اب یہ والا جیسے ہے یہ صرف رسپانسبل آرگنائزیشنل یونٹ ہے ٹھیک ہے شروع میں، ٹھیک، اس کے بعد دوسرا بھی آ جاتا ہے، پی بھی آ جاتا ہے، اور پھر آر پہ چلا جاتا ہے. یہ نیچر آف دا پروجیکٹ ہے ٹیکنیکل سائڈ پہ. یہ میٹرکس جو ہے شوئنگ اسٹیک ہولڈر رولس، ٹھیک ہے جی، یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور یہ لیجنڈ ہے اکاؤنٹیبل پارٹیسپینٹ، ریویو ریکوائرڈ، ان پٹ ریکوائرڈ، سائن آف ریکوائرڈ. سائن آف ہوتا ہے کلوزنگ، آپ فیملیئر ہیں سائن آف سے. تو یہ اسٹیک ہولڈر کی طرف سے یہ اس حساب سے یہ ڈویژن کی ہوئی ہے. اسٹافنگ مینجمنٹ پلانز اینڈ ریسورس ہسٹوگرامس. اسٹافنگ مینجمنٹ پلان ڈسکرائبس when and how people will be added to and taken off the project team. کیونکہ ہر ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ شروع سے آخر تک اس ٹاسک پہ یا 2 ٹاسک پہ یا 3 ٹاسک پہ نہیں، ممکن ہے ہاف وے وہ وہاں سے ہٹا کے وہ دوسری رسپانسبلٹی اس کو دی جائے. تو یہ جو جس ٹاسک کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے جو ٹاسک کو ایلوکیشن رسپانسبلٹی کرتے ہیں ہم، اس کو ہم اسٹافنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ریسورس ہسٹوگرام از اے کالم دیٹ چارٹ دیٹ شوز دا نمبر آف ریسورسز اسائنڈ ٹو اے پروجیکٹ اوور ٹائم. یہ ہسٹوگرام کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ کو، سیمپل ریسورس ہسٹوگرام ہے. ٹھیک ہے جی. سالڈ یہ کلر جو ہے یہ مینیجرز ہیں، دین بزنس اینالسٹ ہے، پروگرامرز ہیں، ٹیکنیکل رائٹرز ہیں. نمبر آف پیپل ایکس وائی کالم پہ ہے، اور منتھس کیلنڈر ایکس کالم پہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو جنوری میں ہمیں یہ 1 مینیجر چاہیے اور 2 بزنس اینالسٹ چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ 1 پروگرامر چاہیے. فروری میں یہ سچویشن وہی رہی اسی طرح سے. ٹھیک ہے جی. 2 3 اور 4 لوگ وہی رہے، لیکن مارچ میں وہ بدل گئی. مینیجر وہیں رہا، بزنس اینالسٹ تو وہیں رہے، لیکن ہمیں پروگرامرز کی زیادہ ضرورت پڑ گئی. 1 2 3 4، تو 1 کی بجائے 4 ٹھیک ہائر کیے، یا دوسرے کسی جگہ سے ٹاسک سے ہٹا کے آپ نے ان کو ادھر لگا دیا. آپ دیکھیں اس کے اندر یہ وہی ہے سچویشن، لیکن یہ 2 کی بجائے 1 ہو گئے بزنس اینالسٹ، اور اس کی جگہ یہ وہی رہے 4 پروگرامرز 1 2 3 4. لیکن یہ جو ہے ٹیکنیکل رائٹرز ایک آ گیا، ایڈ ہو گیا. مئی میں وہی سچویشن رہی. جون میں اب ضرورت نہیں رہی، کلوز ہو رہا ہے پروگرام، کلوزنگ میں ہے یا پروجیکٹ کلوزنگ میں ہے، تو اس میں آپ کو مینیجر تو وہی ہے تھرو آؤٹ، اور اس کے بعد آپ نے یہ بزنس اینالسٹ 1 بھی، وہ بھی وہی ہیں، اور پروگرامر صرف 1 کی ضرورت ہے، اور رائٹر 1 کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ یہ رائٹ آف ہے، کلوزنگ ہے اس کا. یہ اچھی ایکسپلین کی ہوئی ہے ایک ہسٹوگرام. تو گرافک بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن میں بھی اور پروجیکٹ پلان کے اندر بھی، آج کل میں نے 1 2 لیکچرز میں آپ کو کہا ہے کہ آپ مینیجر ہوں یا ٹیم ممبر ہوں یا کچھ ہوں، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، جو سکلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی صرف مینجمنٹ میں نہیں، بلکہ یو شوڈ ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس، اورل اینڈ ریٹن بوتھ، اینڈ یو شوڈ نو ہاؤ ٹو میک اے گڈ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن. اینڈ اوکے، اینڈ اس کا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں 1 آف دا 9 ایریاز از کمیونیکیشن مینجمنٹ، جس کے اندر یہ ہے. اور اس میں آپ گرافکس جب آپ اپنی بناتے ہیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن، تو گرافکس زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہیں اور ہیں. ٹھیک ہے. صرف ٹیکسٹ ٹھیک ہے، آڈینس بور ہو جاتے ہیں، آپ خود بھی بور ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ اپنی بلکہ جب آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، آپ رپورٹ بنا رہے ہیں یا آپ ہوم ورک کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی تھوڑی سی ٹیکسٹ اور اس کے ساتھ ایگزامپل یا ایکسپلینیشن، اس کی سپورٹ جو ہے اس کو دیں گرافس کے ساتھ. پائی چارٹ ہے، یہ ہسٹوگرام ہے، گراف ہے. ٹھیک ہے. جیسے کرکٹ میچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکور کا پہلے اوور میں کتنے ہوئے، دوسرے میں کتنے، چوتھے میں، تو گراف اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یا لیول ہے وہی اتنے پر اوور ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ گراف ٹیلز دا پروگریس. اوکے. تو اس طرح کے یہ جو 4 5 6 قسم کے گرافس ہیں، کلر میں وہ بڑے مزیدار نظر آتے ہیں، بہت اچھے، اور رپورٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں.
پریزنٹیشن کو بہت پلس پوائنٹس ملتے ہیں آپ کو. ایکوائرنگ دا پروجیکٹ ٹیم. اب آپ نے پروجیکٹ ٹیم حاصل کرنی ہے اپنے پروجیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو پروجیکٹ دے دیا گیا, آپ مینیجر ہیں یا پروجیکٹ مینیجر بنا دیے گئے, تو اس صورت میں آپ نے سوٹیبل پروجیکٹ ٹیم حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ نے ایک پلان بنانا ہے. اس میں آپ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کا کمپنی میں, اس میں سے آپ کونسلر کی لینا چاہتے ہیں کوئی, تو اس کو آپ بلا کے اس سے ڈسکس کریں اور اسے پروجیکٹ اس کے کریں کہ کس قسم کے کون سے لوگ, کیا کوالیفیکیشن, اس میں سے کون سے اویلیبل ہیں آپ کے سیکشن میں, کون سے دوسرے سیکشن سے آپ بارو کرنا چاہتے ہیں, کون سے آپ کمپنی سے بارو کرنا چاہتے ہیں, اور کون سا ساری کمپنی میں وہ نہیں ہے. جیسے آپ کو ایک سول انجینئر کی ضرورت ہے اس پروجیکٹ کے اندر, تو آپ کی کمپنی بڑی ہے لیکن اس میں وہ نہیں ہے سول انجینئر کوئی, تو پھر وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ پلان 1 مہینے میں بننا ہے, تو مجھے 4 ہفتے چاہیے ایک سول انجینئر, یا صرف 1 ہفتے کے لیے بیچ میں چاہیے, 2nd ویک میں یا 3rd ویک میں. ٹھیک, جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کیا اس سول انجینئر کی پھر بھی ضرورت ہے؟ اگر وہ سال کا یا 2 سال کا پروجیکٹ ہے اور بعد میں بھی ضرورت ہے, تو شروع سے اس کو پھر جاب ڈسکرپشن لکھیں اور ایڈورٹائز کر کے آپ ہائر کر لیں سول انجینئر, تاکہ پلان میں بھی وہ ہو, پھر ایگزیکیوشن میں بھی وہ 1-2 سال, اور اس کے بعد پھر اور پروجیکٹس نکلیں تو شاید وہ کنٹینیو کرے آپ کے ساتھ, آپ کی کمپنی کے ساتھ. اس میں فیئرنیس جو میں لیکچر میں کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ کی کمپنی, آپ کا سیکشن, ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک. اس میں وہ جو ہماری جو ایتھکس ہے, جو مینٹیلٹی ہے, سوری ٹو سے دیٹ, یہ یہاں نہیں ہے, سب جگہ, یہ امریکہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, سفارش اور دوستی اور فلانا, لیکن امریکہ میں کم ہے. ایک امریکن, جب میں وہاں پہ ہوں, جب بنا دیے جاتے ہیں اور ہم نے چننے ہوتے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ میری نوکری, میری ریپوٹیشن, میرا ایٹ سٹیک ہے. تو کوئی ایٹ سٹیک نہیں لگاتا کہ ٹھیک ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس میں لگا لوں, وہ کوالیفیکیشن رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ چیز جو ہے یہ کبھی نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کریں بھی, اگر کسی کو دوست کو رکھ بھی لیا اس وقت کہ ٹھیک ہوگا, پھر وہ پرفارم نہیں کرتا, کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے, غائب ہو جاتا ہے, آتا نہیں, پھر وہ فالو کریں نارمل پروسیجر, بیکاز یو آر دا باس. You tell him verbally once, you tell him in writing once that you are not performing well. Help him, guide him, discuss with him, tell him. Okay. لیکن اگر وہ لیٹ آئے, دیر سے آئے, کیوں آ رہا لیٹ, find out. Okay. تو try to help him with his problem, her problems. لیکن اگر 2 دن, 3 دن, 4 دن, 4 ہفتے میں آپ نے وہ پلان بنانا ہے, so it's better than to just take him out for lunch and say thank you very much, this is a lunch from my side, and you collect your paycheck, or I will ask the CEO to post you to the other section where you will be more suitable. No hard feelings, shake hand, and I have found somebody else to work in your place. It's better to do this, take this drastic step early in your plan. Some leaders, project leaders, managers, they are so coward, they don't want to confront a co-worker or his friend or employee or his brother or somebody else. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, اس کا کام میں کر لوں گا, ٹھیک ہے, میں اوور ٹائم بیٹھا رہوں گا, اس کو ٹھیک ہے, یہ 4-5 کی بجائے 2 بجے غائب ہو جاتا ہے, ہونے دو. So you let him loose. Okay, that's not good leadership, that's not a good thing. Okay, so outside the office you are friends, inside you are team leader, you are the manager. Okay, polite but firm. بھائی ہو, دوست ہو, کوئی ہو, بٹ بیکاز جب آپ غلطی ہوگی آپ سے پوچھ جائے گا. CEO is not going to say, okay, tell me whose mistake is this. Okay, and you also don't, if a mistake is pointed out and project has suffered somewhere, don't say, sir, I'm tired of this, Tahir Masood sir. Okay, so if you are tired, then what did you do? Why he is still in the 2nd week working with you? Okay, so you are the person. Don't, this is a bad answer that you name others. Okay, the credit will be given to you, the blame will be given to you. You take credit, reward, and come back and pass it on to your team. You take responsibility for the mistakes and tell your boss that, sorry sir, give me a day, let me find out how can you recover this loss, how in time and cost, and come back and collect your team and tell them, look,
guys, and if somebody is responsible, tell him that I did not tell the CEO, but it's your mistake. All right? So I need you to pull up your socks, please. So that's what a polite and firm leader works. Why people leave their jobs? They feel they do not make a difference. काम अगर अच्छा हो रहा है, सब टीम वर्क हो रहा है तो वो 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, सारों को फील होना चाहिए. आपकी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए और प्लान और मॉडल काम करने का ऐसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से बांटी होनी चाहिए कि हर रोज़ शाम को उठते हुए महसूस हो चारों को, टीम मेंबर्स को, कि हमने कोई परफॉर्म किया है, हमने कोई अचीव किया है. ठीक, ये ना हो कि 4 में से बस इसने अचीव किया है, बाकी 3 ने कुछ नहीं किया आज. ठीक है, दे डू नॉट गेट प्रॉपर रिकग्निशन. जो पूरी टीम या इंडिविजुअली जो भी है, रोज़ के रोज़ रिकग्नाइज देम. शाबाश, वेल डन, दिस इज okay. Mr. Ahmed, you worked last night up to 8 o'clock, 9 o'clock, and now the project plan is in good shape. So tomorrow, please, you can take 2 hours off. You can come at 11 instead of 8, and no problem. Okay. So they do not like their co-workers. अगर conflict हो जाए तो वो आप as manager find out early, और ये बहुत नुकसानदेह है. उसका आपको हल करना होगा. अगर आप उसको छोड़ देंगे और वो चलेगा तो उसका नुकसान होगा आपके प्रोजेक्ट पे और प्लान पे. ओके. Developing the project team, the main goal of the team development is to help people work together more effectively to improve project performance. It takes teamwork to successfully complete most projects. जो प्रोजेक्ट सक्सीड करते हैं उसमें टीम वर्क कोहेजन बहुत ज़्यादा होती है. Managing the project team, project manager must lead their team in performing various project activities. After assessing team performance and related information, the project manager must decide if changes should be requested to the project, if corrective or preventive actions should be recommended, if updates are needed to the project management plan. तो मॉडल में और प्लान में किसी स्टेज पे भी अगर चेंज करने से बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो आप शाई ना फील करें. ठीक, ये ना हो कि वो फिर सीईओ या क्लाइंट कहेगा कि जी आपने फिर प्लान कैसे बनाया, अब आप इतनी बड़ी चेंज करना चाहते हैं. अगर उस चेंज से बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं और उससे टाइम और कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो दे शुड नॉट माइंड, नोबडी शुड माइंड. ओके, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट सम टाइम, then you realize, or your team member realizes that okay, there was a better way of doing this activity, this task. कुछ सारे ये तो नहीं होता कि प्लान के ज़माने में मेज़ पे बैठे हुए हर चीज़ दिमाग में आ जाती है. बाद चीज़ें प्लान में डाउन द लाइन या प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाता है उसके अंदर बाद में नज़र आती हैं. ठीक है, अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी. तो उनको चेंजेस को आप अडॉप्ट करें, कोई बात नहीं. Tools and techniques for managing project teams, observation and conversation. Project आप observe करें, good eye and ears, and लोगों से गाय बगाए अपना 4 टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, किसी एक के साथ जाके बैठें, अच्छा जी क्या हो रहा है ज़रा मुझे भी थोड़ा मेक मी वाइस, और उससे वो कहेगा आज सुबह से मैंने ये किया था तो ये डाला तो ये रिजल्ट निकला, ये वेरी गुड, कॉल मी इफ़ यू नीड हेल्प एनीवेयर. ओके, because this is something I did a project last year, so I am very good at that. Okay, so please call me if you get stuck somewhere. So इस तरह से करके उठ जाइए आप. इस तरह से कुछ मिनट्स आप हर एक के साथ ना, उससे इन्वॉल्वमेंट और उससे हर वर्कर समझता है कि आप आंखें रखे हुए हैं, कान खोल के आप साथ कन्वर्सेशन, आपके साथ इंटरेक्शन है आपका. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले कहा है, फाइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट अर्ली एंड मैनेजिंग रिजॉल्विंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मेरे जो एरियाज़ हैं उसके अंदर मैं ये भी क्लेम करता हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी मेरा एक एरिया है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग में उसको कॉन्ट्रैक्टर्स में और डिपार्टमेंट्स में लड़ाई हो जाती है. वो कोर्ट जाने से पहले फिर आर्बिट्रेशन एक चीज़ है, क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट में होती है, वो एक एग्रीड अपॉन आर्बिट्रेटर में कर लेते हैं. तो मैंने जब आर्मी में था इंजीनियरिंग कोर में तो मुझे कई प्रोजेक्ट्स में मैं आर्बिट्रेटर बन के गया. एक मुझे याद है पेशावर में गया तो कॉन्ट्रैक्टर और उसके दरमियान था, तो मैंने वो साइट देखा, उनके पेपर्स देखे, उनकी पेमेंट्स देखी, फिर मैंने अपना उनको रिकमेंडेशन दी, व्यू दी,
تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے خیال میں وہ دونوں پارٹیز نے ایکسیپٹ کر لیا تھا پھر. ٹھیک ہے, وہ 20 لاکھ مانگ رہا تھا تو میرے حساب سے کوئی 12 نکلے, ڈپارٹمنٹ 5 نکال رہا تھا. تو فائنلی انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا کورٹ بوتھ کانٹریکٹر اینڈ دے ایگریڈ. تو یہی کانفلکٹ مینجمنٹ امپلائیز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایشو لاگس جو ہوتی ہیں, جو ریکارڈ بڑا ضروری ہوتا ہے. لاگس کا مطلب ہے ریکارڈ, مٹیریل ہو, لیبر ہو, یا پلان بناتے ہوئے روز کا ٹائم شیٹس رکھنا بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل ایڈوائس آن ٹیمس, بی پیشنٹ اینڈ کائنڈ ود یور ٹیم. میں نے پہلے کہہ دیا ہے بی فرم اینڈ اس نے کہہ دیا پیشنٹ اینڈ کائنڈ. ٹھیک ہے. فکس دا پرابلم انسٹیڈ آف بلیمنگ پیپل. مقصد پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. So don't start shouting, یہ کیا ہو گیا, فلاں ہو گیا, دوسری دفعہ آپ کر رہے ہیں, فلاں ہو گیا. پہلے پرابلم سمجھیے, پرابلم کو حل کیجئے. جب وہ ہو جائے اس کے بعد اس کو بلا کے آرام سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دیکھیں یہ آپ نے پچھلے ہفتے بھی اسی طرح کی غلطی کی تھی, تو اب نہیں, میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو. ٹھیک. پہلے شور مچانے سے, پہلے شاؤٹ کرنے سے, پہلے شور کوئی فائدہ نہیں. Allow time for teams to go through the basic team building stages. Limit the size of the work teams to 3 to 7. Normally projects, ٹھیک ہے, جو پروجیکٹ پلانز انجینئرنگ کے دوسرے بناتے ہیں تو نارملی 4 کی ٹیم ہوتی ہے, مگر 3 to 7 is a good figure depending on the requirement. Okay, don't put too many people, وہ گپلا ہو جائے گا, اس سے کنفیوژن ہو جائے گی. ایک اور ایڈوائس بھی ہے اس پہ, پلان سم سوشل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. کام 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 کام, بیچ میں ایک ہفتہ گزرا, اگلے ہفتے کہیں ٹھیک ہے بھائی منڈے کو جب آؤ گے تو وی ول گیٹ ٹوگیدر ان دا ٹی روم اینڈ آئی ول برنگ دا کیک اینڈ وی ول جسٹ ہیو 1 hour گپ شپ, کافی شافی, اور تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے, یہ وہ نا. وی ول ہیو اے بریک ایٹ 11 اینڈ آئی ول بائی دا لنچ, آئی ول آرڈر دا لنچ. تو لنچ آئے گا شیزان سے, اور بیٹھ کے ہم اس میں گپ شپ ذرا لگائیں گے. ٹھیک ہے. پروجیکٹ پلان جب بننے والا ہو گیا ہے تو پریزنٹیشن کی ہے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی آج رات ڈنر از آن می. تو ساروں کو, 4 کو, 5 کو ٹیم ممبرس کو آپ انوائٹ کریں, کسی اچھے تندوری میں, کسی اور ریسٹورانٹ میں, اچھے والے میں, میریٹ میں, اور اپنے باس کو بھی انوائٹ کر دیں. ٹھیک ہے. کلائنٹ کو بھی انوائٹ کر دیں بے شک آپ چاہیں تو. سی او کو بھی پوچھ لیں اگر ٹائم ہے تو جی آ جائیں, وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ اوور گڈ پلان. تو یہ پہلی اس میں 5 پوائنٹس بتائے تھے, اور 4 اور اس نے اسٹریچ کے بارے میں, اور دوسرا سوشل سائڈ کے بارے میں. یہ دوسری پریزنٹیشن سے میں نے کچھ سلائیڈیں لی ہیں, ذرا کلرز مجھے اچھے لگے, اور ایکسپلین بڑی اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی پہلے پارٹ میں جو بیسکس ہیں میں نے سارے ایکسپلین کر دیے ہیں. جو پروجیکٹ ایک جب شروع ہوتا ہے تو اس کا پلان بنانے کے لیے, تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ سائڈ اس کی کیا ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یہ گرافک آپ دیکھیے, سینٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ اگر ریکٹینگل میں دیا ہوا ہے تو اس میں وہی سلیکٹ کرتے ہیں آپ, پھر ان کو ریکروٹ کرتے ہیں, پھر امپلائمنٹ لیجسلیشن رولز ریگولیشنز ہیں, پھر ڈسپلن, پھر ڈیولپ دا ٹیم, ڈیولپ دا پروجیکٹ پلان, ریوارڈ سسٹم اناؤنس کیجئے. پہلے باتیں ہو گئی ہیں اس کی. ہاں, ٹریننگ کے دوران اگر 4 ہفتے کی ٹریننگ ہے اور آپ کے پاس 4 ممبرز ہیں, آپ نے اپنی طرف سے تو وہ صحیح چن لیے, سب چن لیے, لیکن 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ اس میں تو یہ بجٹنگ اور اکاؤنٹنگ بہت آ رہی ہے. تو مجھے تھوڑا, مینیجر کو تو تھوڑا علم ہے لیکن تھوڑی سی اور ضرورت ہے, تو جلدی سے آپ کسی کنسلٹنٹ کو فون کریں, کیونکہ آپ کو پلان بنانے کے لیے کافی پیسے دیے ہوئے ہیں, آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے پلان بنانے پہ دیٹس یور منی. تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی طاہر مسعود کو 1 دن کی بجٹ میکنگ کے اوپر ٹریننگ کے لیے, تو وہ کنسلٹنٹ کسی سے نیسپا کسی کے ساتھ آپ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو میں ₹1,00,000 دوں گا, 1 دن کی ٹریننگ دے دیں میرے 2 بندوں کو, تو پرسوں جائیں جی آپ ادھر رپورٹ کریں 8 گھنٹے کے لیے. تو مجھے وہ ان کا ایکسپرٹ جو ہے وہ بجٹ میکنگ پہ اور ایکسپرٹ پہ اور ٹیمپلیٹ اور یہ وہ سارا مجھے 1 دن کی ایکسپرٹیز دے کے بھجوا دے گا واپس. ٹھیک ہے جی. ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یونین کانسیپٹ بھی ہے. یہ پروجیکٹ سے دوسری سائڈ پہ ہم چلے گئے, جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جس سے ڈیل کرتا ہے,
تو آج کل یہ یونین کا کانسیپٹس باہر تو بہت ہے، ہمارے بھی بہت ہے، جیسے سی ڈی اے کی لیبر یونین ہے، انجینئر یونین ہے، فلانی ہے، یہ اسی طرح راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں یونین ہے. کئی آرگنائزیشنز میں بائی لا یونینز آر الاؤڈ، کئیوں میں نہیں ہے. جیسے ینگ ڈاکٹرز کی یونین ہے پنجاب میں، جو روز آپ سنتے ہیں کہ اسٹرائکس پہ چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سوائے ایمرجنسی پیشنٹ کے ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کہتے ہیں، تو بیچارے لوگ بوتلیں پکڑے ہوئے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹروں کے بھی اپنے ڈیمانڈس ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وائی پیشنٹس آر سفرنگ، پیپل آر سفرنگ. So both are responsible. The Punjab government is responsible and the doctors are responsible. They better do something about it. Okay, people have not to be suffering. تو اس واسطے وہ ٹریڈ یونین کانسیپٹ ہیومن ریسورسز میں اس کی انٹریکشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اس کو بھی نالج ہونا چاہیے کم سے کم جہاں ضرورت پڑتی ہے. تو اگر آپ کی بھی یونین الاؤڈ ہے آپ کے کمپنی کے اندر، تو آپ کے جو سیکشن والے امپلائیز جو آپ کے ہیں وہ بھی اس کے یونین ممبرز ہیں، تو ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں، کوئی یونین کے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے جہاں میں انڈسٹری سے امریکہ سے میں جو آخری یونیورسٹی میں نہیں تھا، میں انڈسٹری میں کام کر کے آیا ہوں، تو وہ یونینز تھی 3-4 اس کے اندر یہ وہ. تو ہر سال جب وہ نیا کانٹریکٹ سیلری کا وہ بنتا تھا، تو اس سے پہلے وہ یونین کے نمائندوں اور ریپس کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، سی ای او اور دوسرے اور یہ وہ کہ ٹھیک ہے، وہ مانگتے تھے کہ نہیں جی ہمارے روپے وہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تو 50% ہماری پے میں ایڈ کریے. کہ وہ نیگوشیٹ کر کے پھر وہ دھمکی دیتے تھے ہم اسٹرائک پہ چلے جائیں گے، ہو جائیں گے وہ. تو ایڈمنسٹریشن ڈزنٹ وانٹ دس ٹو ہیپن، تو وہ پھر کر کے نیگوشیٹ کر کے پھر ٹھیک ہے جی چلیں 20% انکریز پہ جی اگلا کانٹریکٹ سائن کریں گے. پروڈکٹیوٹی، ٹھیک ہے جی، جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا بھی تعلق ہے آپ کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ایونچولی تو بات ہے آؤٹ پٹ کی. ٹھیک ہے، یو وانٹ ٹو پروڈیوس میکسیمم ایٹ منیمم کاسٹ، منیمم ان منیمم ٹائم. موٹیویشن کی بات ہو چکی ہے، موٹیویشن ایک اور انٹریکشن ہے، ایک اور ویریبل ہے. تو یہ سارے ایک قسم کے آپ ان کو سمجھیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں یہ سارے ویریبلز ہیں. ٹھیک ہے، ماڈل کے اندر اب ہر ایک کو ایک الگ الگ ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر جیسے یہ ریکروٹمنٹ سے شروع کیا تھا، تو ریکروٹمنٹ کے اندر فردر انٹریکشن ہے ان ویریبلس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ریکروٹمنٹ کو یہ دیکھیں، باقی وہی ہے. ریکروٹمنٹ کو فردر وہ بریک کرتا ہے 3 میں کہ آپ پہلے ایڈورٹائز کرتے ہیں اور جاب ڈسکرپشن پہلے لکھتے ہیں جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ میں دینی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے اس طرح کا بندی چاہیے، اس طرح کا اتنا ایکسپیرینس ہو، اتنی کوالیفیکیشن ہو، یہ ہو. ٹھیک ہے، پھر پرسن کی اسپیسیفیکیشنز فردر ڈیٹیلز میں آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی ایکسپرٹیز فردر کون سی چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. تو ریکروٹمنٹ ویریبل کے اندر آپ یہ چیزیں پھر تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ریکروٹمنٹ میں فردر ایک سلائڈ ہے، پروسیس بائی وچ اے جاب ویکینسی از آئیڈینٹیفائڈ اینڈ پوٹینشیل امپلائیز آر نوٹیفائڈ. The nature of the recruitment process is regulated and subject to employment laws. کمپنیوں میں اپنے بھی ہوتے ہیں ریگولیٹری لاز، اور اس کے اسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، پروونس کے بھی ہو سکتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے بھی لاز ہو سکتے ہیں. وہ سارے آپ نے جب آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، ممکن ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا لا ہو کہ 25% ریکروٹ کرتے ہوئے 25% ول بی فیمیلس. ٹھیک، یا 25% will be minorities. Okay, Christians, Hindus and Sikhs and all that. تو وہ آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. Nature of recruitment process is regulated and subject to employment laws. وہی بات ہو گئی. Main forms of recruitment through advertising in newspapers, magazines, trade unions, vacancy list, انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، اور یہ ٹی وی چینلز ہیں. ٹھیک ہے جی، ریکروٹمنٹ جاب ڈسکرپشن، آؤٹ لائن آف دا رول، person specification, application may demonstrate their suitability through application form, letter of curriculum, CV, vita, جس کو ریزیومے کہتے ہیں آپ لوگ. دوسرا ریکروٹمنٹ سے آپ چلے تو سلیکشن پہ آ جائے. سلیکشن کے اندر یہ فردر اس کے سبز ہیں اس ویریبلس کے. اوکے، شارٹ لسٹنگ یہ ہوتا ہے کہ 20 نے امپلائی کیا، آپ بیٹھ گئے بورڈ نے، یا 3 ممبر ہوتے ہیں، نارملی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ
تھوڑا بیٹھتے ہیں، اور ایک کو کہہ دیتے ہیں سیکرٹری کو آف دا کمیٹی کہ بھائی ان کو دیکھ کے شارٹ لسٹ کرو. تو وہ جو ریکوائرڈ ہے MBA ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، تو اس میں اپلائی کر دیا سول انجینئر نے بھی، دوسروں نے بھی، تو وہ آپ نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں CVs کو ان کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوٹیبلٹی دیکھ کے آپ 20 میں سے آپ نے 8 شارٹ لسٹ کر لیے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو فردر آپ انٹرویو کے لیے آپ کمیٹی بیٹھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ 4 کو پہلے سٹیپ میں انٹرویو کے لیے بلائیں گے، اور 4 میں سے ان کو احمد خان کو پہلے بلائیں گے، پھر طاہر مسعود کو، پھر سائرہ کو، اور پھر اس کو. تو پھر وہ ایک پروسیجر ہے اس کا یہ. پھر اس کو پریزنٹیشنز ہوتی ہے ان کی، ایکسرسائز وغیرہ، سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ، ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ، اگر آپ کے کوئی ریٹن ایگزام ہے، کوئی اور آپ کا پروسیجر کوئی ہے سلیکشن میں انوالوڈ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، آپ کو ممبر رکھ لے گا وہ. ٹھیک ہے جی، یہ سلیکشن پہ فردر ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی. ایپلیکینٹ شارٹ لسٹڈ موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹس لگے، میں نے کہہ دی ہے پہلے بات آپ سے. سلیکشن پروسیس ویریز اکارڈنگ ٹو آرگنائزیشن. ایک کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں گی جی یہ سلیکشن پروسیس ہے. ہر فارمولیٹ کمپنی یا سیکشن کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز، اکارڈنگ ٹو اپنی سمجھ کے مطابق، ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے جی. انٹرویو، پھر انٹرویو کا موسٹ کامن میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، بلاتے ہیں، یو وانٹ ٹو سی دا پرسن، کوشچن آنسر سے فردر اس کی کوالیفیکیشن بارے اس کا CV چیک کرتے ہیں آپ، جو کچھ نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، کیا بات ہے، اس کا ایکسپیرینس جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مینرز، اس کے ایتھکس، اس کا دوسرا. تو انٹرویو بائی اٹ سیلف از اے ویری اسپیسیفک فیلڈ، اس کے اوپر بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیے. جب انٹرویو کے لیے آپ کو بلایا جائے تو اس کے لیے بھی بڑے کئی چیزیں بڑی اسپیسیفک ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا جہاں جانا ہے اس کا ایڈریس ایک دن پہلے آپ کنفرم کریں. ٹھیک ہے، اگر اسی سٹی میں ہے تو جا کے بلکہ ڈرائیو کر کے دیکھ لیں کتنا وقت لگے گا، تاکہ پھر اکارڈنگلی آپ گھر سے نکلیں. لیٹ جانا غلط ہے. پھر جا کے آپ اپنا یعنی کہ آپ کو سیکٹری کے اندر چلے جائیں، دروازہ اگر بند ہے تو آپ پھر بھی ناک کر کے تھوڑا سا کھول کے آپ کہیں مے کم ان سر، تو مے کم ان میڈم. تو یہ کرٹسی ہے نارملی. پھر جاتے ہیں، پھر اس وقت تک نہیں بیٹھیں جب تک آپ کو جو پریزیڈنٹ ہے کمیٹی کا، ٹھیک ہے، 1 ہے یا 3 ہیں یا 2 ہیں، وہ کہے نا کہ پلیز ہیو اے سیٹ. کرسی اگر میز کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے پیچھے کیجیے، یہ نہیں کہ اس کو کھینچیں فرش کے اوپر اور وہ چیں کی آواز دے. اس کو رکھ کے پھر اس پہ بیٹھیں بڑے آرام سے. ان کی ٹیبل کے اوپر کونیاں رکھ کے، منہ اس کے اندر رکھ کے، جو نارملی موسٹ پیپل ہو ڈونٹ نو دے ڈو اٹ، اور سیدھا اپنا آرام سے کمفرٹیبلی ہاتھ رکھ کے بیٹھیں. بے شک ایک آدھا ہاتھ میز پہ ایسے کر کے رکھ لیں جیسے میں نے رکھا ہوا ہے یہ دائیں ہاتھ، اور وہ اس کے بعد سوال سمجھیں اچھی طرح. نہیں سمجھ آیا تو آپ ڈیفینیٹلی ون ٹائم یو کین سے دیٹ could you sir kindly explain it again، اینڈ اس کے بعد بریف ٹو دا پوائنٹ جواب دیجیے. اور جس کو آپ جواب دیں، جس نے سوال پوچھا ہے، یا سارے ممبرس کو جب آپ جواب دے رہے ہیں تو ساروں کو آنکھوں میں دیکھیں. آپ یہ نہیں جواب دے رہے ہیں، وہ جس نے پوچھا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ نیچے منہ کر کے یا چھت کو. اوکے سر، آئی تھنک یو سی نو، رائٹ ان ٹو دا آئیز ود اے لٹل اسمائل. اور اس کے بعد جب انٹرویو ختم ہو تو اسی طرح سے کرسی اٹھا کے آرام سے پیچھے کر کے، اور کرسی کو وہیں چھوڑیں جہاں وہ تھی. اور تھینک یو فار یور ٹائم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اینڈ آئی شیل بی ہوپنگ ٹو ہیئر فرام یو سون. اللہ حافظ. اور دروازے میں آ کے تو دروازہ اسی طرح چھوڑیں جیسے پہلے تھا، بند تھا تو آرام سے پکڑ کے دروازہ بند کیجیے. یہ میں آپ کو انٹرویو کے ٹپس دینے شروع کر دیے. ویسے تو اگر ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہے تو وہ اسیسمنٹ آف سکلز، اس کے لیے بھی ہیومن ریسورس والا ایک اسپیشلسٹ ہوگا جو اس کو ٹیسٹ دے گا. ٹھیک ہے، نارملی چھوٹی شارٹ کوئز ٹائپ ہوتے ہیں یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. پریزنٹیشن لوکنگ فار ڈفرنٹ اسکلز ایز ویل ایز آئیڈیاز آف کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے جی، آپ اس طرح کے بھی جوابز ہیں. میں نے انٹرویو دیا ہے کہ وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے 15 منٹ کی پریزنٹیشن دینی ہے کمیٹی کو، 3 ممبرز کی کمیٹی ہے، اس میں CEO ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو آپ اپنا لیپ ٹاپ لے کے جائیں یا ان سے پوچھ لیں کہ جی ملٹی میڈیا اویلیبل ہے تو USB پہ لے کے جائیں، اور جا کے تو اپنا وہ 15 منٹ کی ان کو پریزنٹیشن دیں جس بارے انہوں نے کہا ہے. آپ کے ایکسپیرینس بارے کہہ سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی پروجیکٹ کیا ہے
تو اس پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کو 8-10 سلائڈوں سے جس ایکسپلینس ٹو دا پروجیکٹ یو ڈیڈ. اس کے بعد امپلائمنٹ لیجسلیشن ہے، اس میں 3 4 5 6 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکول اپرچونٹیز آپ اس سے فیملیئر ہوں گے، پاکستان میں بھی شاید لاز ہے، رولز ہیں، باہر تو ہیں ایکول امپلائمنٹ. اگر کوئی کسی کو جاب نہ ملے اور وہ پروو کر دے کورٹ کے اندر کہ آپ نے کسی وجہ سے آپ کو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی نہیں دی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ یہ وہ آدمی کہے کہ یا عورت کہے کہ میں کیونکہ ویل چیئر میں تھی تو اس سے یہ ڈسکریمنیشن کی ان لوگوں نے، حالانکہ میں موسٹ کوالیفائڈ تھی اور کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا. ویسے میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں، میرا مائنڈ ٹھیک ہے، میری کوالیفیکیشن ہے، میرے پاس ماسٹرز ہے، اور لیکن کیونکہ میں گئی اس کا امپریشن کو ایسے لگا ہے کہ مجھے ان کے ایٹیچیوڈ سے، ٹھیک ہے، سی او نے 1-2 سوال ایسے پوچھا کہ مجھے لگا یہ مجھے ٹھیک ہے، اور مجھے ایکول اپرچونٹی نہیں پرووائڈ کی گئی. تو وکیل اگر کر لے تو نارملی جیت جاتے ہیں وہ مقدمہ، اور اس میں صرف جاب نہیں ملتی، اگر پھر بھی نہ ملے تو اس کے بعد سیکنڈ مقدمہ ہوتا ہے سول رائٹس کا، جو ہمارے ملک میں بھی آنے لگ گیا ہے. لیکن سول رائٹس تو بگ اماؤنٹ ہوتی ہے. مقدمہ آپ ہار جائیں باہر کسی بات پہ بھی، فرض کیجیے کسی فائٹ کے اندر آپ کو کسی نے یا مجھے کسی نے مارا ہے، ٹھیک ہے، میں زخمی ہوا، یہ ہوا، اس کے بعد وہ ملزم چھوٹ بھی جائے تو میں سول رائٹس کا مقدمہ کر دیتا ہوں، میرے سول رائٹس، ٹھیک ہے. جب مجھے مارا تو 4 لوگ دیکھ رہے تھے اور اس میں 2 میری کمپنی کے لوگ تھے، میری بےزتی ہو گئی، میں انڈرمائن ہو گیا، میری آنر، میرا یہ، میرا وہ، میرا فلانا، تو $5 ملین جج فوراً دے دیتا ہے اگر پروو ہو جاتا. تو کمپنیاں اور لوگ وہاں امریکہ میں اور دوسرے کنٹریز میں، ایڈوانس کنٹریز میں، اس سے سول سوٹ سے بہت ڈرتے ہیں. یہ امپلائمنٹ لیجسلیشن پہ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے. انکریزنگلی امپورٹنٹ اسپیکٹ آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ رول، wide range of areas for attention adds to the cost of the business. ڈسکریمنیشن کیا چیز ہے؟ میں نے یہ ڈسیبلٹی فیکٹر ADA ایک ریگولیشن بھی بن گیا ہوا ہے امریکہ کے اندر. کروشل اسپیکٹ امپلائمنٹ لیجسلیشن جو بنی ہے کہ کسی کو ریس کی وجہ سے کہ وہ کہاں کا ہے، میں امریکن ہوں لیکن وہاں پہ انٹرویو کے لیے جاؤں تو مجھے وہ بینگ مسلم اور پاکستانی اور بینگ محمد طاہر مسعود دے کین ناٹ ریجیکٹ می. اوکے، 2 چپکے سے کرتے ہیں لوگ، کرنے والے کئی پریجوڈس گورے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جینڈر کا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بھی باہر بھی ویمن ورکرز آر لیس پیڈ، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 2 لڑکیوں کا انٹرویو کیا، 4 آدمیوں کا کیا، تو میں انٹرویو CEO اس کمپنی کا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار یہ لڑکیاں ان کو پرابلمز ہی رہتی ہیں، ان کی فیملی پرابلم ہوتی ہیں، میرڈ تو ان کو بچوں کی پرابلم رہتی ہے، تو وہ بچوں کو نہیں، ان کو لڑکیوں کو نہیں ایڈمٹ کرنا اور کرنا، جاب دینی بس، ٹھیک ہے، سارے لڑکے ہی رکھیں گے تاکہ کام ان سے لے سکیں یہ وہ. تو ڈسیبلٹی میں نے اگزامپل آپ کو ایک دے دی تھی کہ کسی وجہ سے ڈسیبل اگر ہے تو اس کو آپ کو ایکول اپرچونٹی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن کو دیکھیں، نہ کہ اس کے کہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈنڈے کے ساتھ چل کے آتا ہے کام پہ یا ویل چیئر میں ہے یا کیا ہے. اب آ گیا ڈسپلن سائڈ، اس میں گریونس پروسیجر ہے، ڈسمسل ہے، ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں، ٹھیک ہے. وہ ٹریبونل کے پاس جانا اور کنفلکٹ مینجمنٹ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی. جب ڈسمسل ہو جائے اس کا پروسیجر ہے، ٹھیک ہے. اور گریونس پروسیجر ہے، فرض کرو مینیجر کے خلاف مجھ کو گریونس ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے. پہلے میں مینیجر سے انٹرویو مانگوں، کہوں کہ دیکھیں سر آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے سامنے مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے بعد بھی وہ کرتا ہے تو پھر آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ اس میں آپ چلے جائیے، وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے، وہ نہیں مینیجر کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے پاس آیا تھا. تو وہ کونسلر کے پاس آپ کو مینیجر بھیج دے گا اور وہ آپ فائل ایک بنا لے گی اور آپ کو وہ سنے گی اور اس کے بعد آپ کو ایڈوائس دے گی اور آپ کو کہے گی یہ فارم بھر دیں آپ ڈسکریمنیشن کا. تو وہ مینیجر کو کچھ نہیں بتاتے کیا ڈسکشن وہاں ہوئی، کیا ہوئی. پھر وہ جو کونسلر ہے پھر وہ مینیجر سے ملتی ہے، پھر اس کو وہ اس کی سائڈ سنتی ہے. اس طرح سے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر نئی ریزولوشن ہوتا تو پھر وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں ٹو دا CEO اور ٹو دا وائس پریزیڈنٹ کہ ٹھیک ہے جی اس کو امپلائی کو یہ فائل اس کی اچھی ہے، اس کی جاب پرفارمنس پریویسلی اچھی ہے، تو اس کو فلانے سیکشن میں دوسرے کسی سیکشن میں پوسٹ کر دیں آپ یہاں سے. ڈسپلن سائڈ کے یہ اسپیکٹس فردر ہیں. فرمز کین ناٹ جسٹ سیک ورکرس، کیونکہ ایک
5 سال سے ٹھیک کام کر رہا ہے, اچھا ورکر ہے, سب کا یہ ایٹیچیوڈ سی ای او کا یا ڈائریکٹر کا یا وائس پریزیڈنٹ کا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک غلطی کرے 2 غلطی کرے پھینک دو اس کو نیا حاصل, بیکاز ریکروٹمنٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ریکروٹمنٹ ٹیکس منی. اوکے, اینڈ آلسو نیا کتنے کوالیفائڈ ورکر آپ امپلائی حاصل کریں اور اس کو کریں, اس کو وقت لگے گا ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ گیٹ ٹرینڈ اینڈ بی پارٹ آف یور ٹیم اینڈ بی پارٹ آف یور کمپنی. ٹھیک, تو ایک سیٹل ڈاؤن 1 سال اس کو ہو گیا, سیٹل ڈاؤن ہو گیا, گڈ ورکر ہے, اچھی پرفارمنس دے رہا ہے, تو اس کے کوئی غلطی ہوگی, کچھ ہو گئی ہے, گائیڈ ہم اور ہر. اوکے, ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو, ریزالو دا کانفلکٹ. یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز گڈ ورکرس. اوکے, سمجھے. آج کل اگزامپل جیسے میں فورن فیکلٹی ہوں, فورن پروفیسر ہوں, کامسیٹ پہ آیا ہوں, تو وہ گورنمنٹ فنڈنگ نہیں دے رہی, تو جو خان عطاء الرحمان نے اور پرویز مشرف نے اس پروگرام کو وہاں سے لے کے آئے امریکہ سے, اور 8-10 ویسٹرن کنٹری سے لوگ ہمارے جیسے چھوڑ کے آئے, $1,00,000 کی جاب اینولی اس پروگرام میں, اسپرٹ کے ساتھ کہ ہم نے جا کے اپنے بچوں کو یہاں پڑھانا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے. امریکہ میں ہم نے کافی کر لیا. تو یہی ایک موٹو تھا, یہی ایک لوگو تھا کہ ہمارے پاکستانی یونیورسٹی اور ہمارے بچے دے آلسو ڈیزرو کوالیفائڈ پروفیسرز اینڈ فارن کوالیفائڈ اینڈ فارن پروفیسرز آف پاکستانی اوریجنس اینڈ ادر اوریجنس. تو ہم آئے یہاں پہ, تو کانسیپٹ میں 21 تھے ہم, اب 14 رہ گئے ہیں, چلے گئے 3, 4, 5, اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں شاید 12 ہے, باقی یونیورسٹی میں 2, 4, 4, تو 200 کچھ ہیں ٹوٹل یونیورسٹی میں. اب وہ فنڈز نہیں, یہ پریزنٹ گورنمنٹ دے رہی, ایچ ای سی کو کہا ان کی چھٹی کرو. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سپٹمبر میں شاید ختم ہو جائے گا یہ. تو اٹ ول بی بگ لاس وچ دا گورنمنٹ ڈزنٹ ریئلائز. اوکے, پریزنٹ گورنمنٹ ڈزنٹ ریئلائز, دے ڈونٹ کیئر فار دا ایجوکیشن. باتیں کرتے ہیں کہ جی ایجوکیشن از ٹاپ پرائرٹی. کدھر ٹاپ پرائرٹی ہے؟ یہ 200 پروفیسر آپ لوز کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ دوسری کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے, آدھے واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب میرا گھر امریکہ میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, میں پاکستانی بھی ہوں, میں امریکن بھی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. آئی ول گو بیک, آئی ول فائنڈ اے جاب دیئر. وہ $1,00,000 کی نہیں ملے گی, 80 کی مل جائے گی, 70 کی مل جائے گی, 60 کی مل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اٹ ول بی لاس ٹو دا یونیورسٹی, ٹو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن, اٹ ول بی لاس. یہ پولیٹیشینز اینڈ ایم این ایز اور یہ کمیٹی چیئرمین اور مسٹر رضا ربانی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دس. کہتے ہیں نہیں ہے تو نہیں ہے, جانے دو جی ان کو بس. ٹھیک, تو بہرحال نہیں ہے فنڈس تو نہ صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ڈسپلن کو آپ صرف ڈسپلن سائڈ تھرو آؤٹ اور فائرنگ نہیں ہوتی, ڈسمسل نہیں ہوتی, ڈسپلن باقی بھی ہے, ڈیلنگ, کریکٹنگ مسٹیکس, ہیلپنگ, ٹیم ورک. ٹھیک ہے, مل کے پرابلم کو ریزالو کریں آپ. ٹھیک ہے جی. اب آ کے ڈیولپمنٹ, آپ نے میری ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ. کسی اسٹیج پہ ڈیولپمنٹ ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, باہر کورس پہ بھیجیں گے آپ مجھے, باہر کے ملک میں ضرورت ہے وہاں پہ, چائنا میں, یو ایس میں. اگر یہاں پہ لوکلی لاہور میں کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے, آپ اپنے امپلائی کو بھیجیں اس میں, کسی اور جگہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ ڈیولپمنٹ آف دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ 4 پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے, اور ایجوکیشن وائز بھی ہے, اور پروفیشنل وائز بھی ہے. ٹھیک ہے, سی پی ٹی کنٹینیوڈ پروفیشنل ایک ماڈل ہونا چاہیے کہ آٹومیٹیکلی ہر سال آپ کہیں گے ٹھیک ہے میرے نیچے 8 امپلائیز ہیں, تو میں اس کا ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے 8 کو ایک سال میں باری باری کسی ایک ورک شاپ یا 1 ہفتے کی ٹریننگ پہ بھیجنا ہے, ان کنٹری اور آؤٹ کنٹری. Developing the employees can be regarded as investing in a valuable asset. اس کا ڈیولپمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کو پھر آؤٹ کم زیادہ اچھا ملے گا, اور وہ امپلائیز جو ہے پھر وہ آپ کی کمپنی میں زیادہ ٹھہرے گا. یہ سورس آف موٹیویشن بھی ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ٹرین بھی کیا جائے گا, میری اسکلز بھی بڑھائی جائیں گی, ٹھیک ہے, میری عزت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو آئی ول بی موٹیویٹیڈ. اوکے, اے سورس آف ہیلپنگ دا امپلائی فلفل پوٹینشیل. جو میرے میں جتنا میرا اسکوپ ہے, جتنی میری وہ ٹیلنٹ ہے میرا, ٹھیک ہے, وہ میں پوری کروں گا, اس کو یوز کروں گا میں, ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ دوں گا اس کا. اب آ گیا ٹریننگ سائٹ, نیو اسکلز, نیو سسٹمز, نئی چیزیں ہیں, نئی ٹیکنالوجی نئی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپ ڈیٹ اپنے آپ کو. اوکے, یور کمپنی اینڈ یور سیکشن کین ناٹ جسٹ سٹ اینڈ لیگ بیہائنڈ. ٹیکنالوجی اور چینجز پروسیجرز میں, سسٹمز میں اتنی آ رہی ہیں کہ پہلے تو آپ کو نالجیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا نالج, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اپنے آپ کو ایبریسٹ رکھیں نالج سے, تو پھر ہی آپ
8 امپلائیز کا سوچ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹریننگ سملر ٹو ڈیولپمنٹ، وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک چیز قریب ہے. پرووائڈز نیو اسکلس فار دا امپلائیز، کیپس دا امپلائی اپ ٹو ڈیٹ ود چینجز ان دا فیلڈ اینڈ دا سسٹم، ایمس ٹو امپروو ایفیشنسی. مقصد ہوتا ہے کہ ایفیشنسی بڑھے، انڈیویجولی بھی، ایز اے ٹیم بھی، ایز اے کمپنی بھی. کین بی ایکسٹرنل اور ان ہاؤس. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں کنسلٹنٹ کو کہوں گا وہ 1 دن کی ورک شاپ آ کے چلا دے گا آرٹ کے لیے، اور بھی کمپنی میں سے کچھ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو اسے اوپن ورک شاپ اور رجسٹر پہلے کر لیں. 20 کی کلاس بن گئی. ٹھیک ہے جی. تو 8 آدمی آپ کے بھی تھے اس میں. ٹھیک. تو کوئی بھی اس کی ٹریننگ سائڈ ہے یا ڈیولپمنٹ سائڈ ہے، اس پہ ایک 8 گھنٹے کی ورک شاپ آپ کر دیں. ٹھیک ہے. ریوارڈ سسٹمز بڑا ضروری ہے، یہ موٹیویشن کا، آؤٹ پٹ کا یہ حصہ ہے. ٹھیک ہے. پے بینیفٹس، اینول انکریمنٹ ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد بعض کمپنیوں میں ریوارڈ بھی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ پلان اچھا بنے گا تو وہ سارے مینیجر اور 8 کو 1 انکریمنٹ دے گا. پروجیکٹ اچھا ہوگا تو 2 انکریمنٹ سب کو ہم دیں گے. ٹھیک. اور پکنک پہ جائیں گے باہر. ریوارڈ سسٹمز کون سے ہیں؟ دا سسٹم آف پے اینڈ بینیفٹ یوز بائی دا فرم ٹو ریوارڈ ورکرز. منی ناٹ دا اونلی میتھڈ، اور بھی ہیں. شاباش اٹ سیلف از اے ریوارڈ ٹو، مگر صرف شاباش اکیلی بھی نہیں کام کرتی ہے. along with ٹھیک ہے جی اگر یہ پلان اپروو ہو گیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے میری اتھارٹی ہے، پلان میں سے ہر ایک کو میں 5-5 ہزار روپے دوں گا. فلیکسیبلٹی ایٹ ورک، ہالیڈیز وغیرہ. ٹھیک ہے. ایکسٹرا ہالیڈے آپ دے سکتے ہیں. پروجیکٹ آج ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی کل سب کی چھٹی اور ہم سب پکنک پہ جائیں گے جو جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹریڈ یونین اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا رول اور نیسیسٹی آف کنسلٹیشن. ٹھیک ہے. اس کا پولیٹیکل سائڈ تھوڑا سا آ جاتا ہے تو آپ کو ٹریڈ یونین کا ورکنگ شرکنگ سب آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. اس کو ٹریڈ یونینز کو بیڈ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمیشہ بیڈ ہی ہوتی ہے. اچھی ٹریڈ یونینز جو ہیں اس کا پریزیڈنٹ سیکرٹری جو اچھا رول بھی پلے کر سکتے ہیں. آج کل آپ سن رہے ہوں گے CNG کے ٹریڈ یونینز کی وہ اسٹرائک کال آ گئی، فلانی آ گئی. ڈاکٹرز کی ٹریڈ یونین کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے. ٹریڈ یونین امپورٹنس آف بلڈنگ ریلیشن شپ ود امپلائیز. رول آف ٹریڈ یونینز ہیز چینجڈ. امپورٹنس آف کنسلٹیشن کنٹریبیوٹس ٹو اسموتھ چینج مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. اچھا جی اس میں پروڈکٹیوٹی آ گئی. آؤٹ پٹ پر ورکر پر پیریڈ آف ٹائم، میئرنگ پرفارمنس. 2 اس میں چیز ہونی چاہیے کہ آؤٹ پٹ کتنی ہے ہر ایک کی اور ٹیم کی، اور اس کے بعد ایک اس کا ماڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میئر اس کو کیسے کرنا ہے. آپ کو ایک یارڈ سٹک سے سب کو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ میری پرفارمنس میئر کرتے ہوئے آپ کے سٹینڈرڈز کوئی اور ہیں اور مس آمنہ کے میئر کرنے کے لیے آپ کچھ اور ہیں. تو نہیں، دے ہیو ٹو بی ون اسٹینڈرڈ ون. ترازو ایک آپ کا ہونا چاہیے. پروڈکٹیو میں میئرنگ پرفارمنس، ہاؤ ٹو ویلیو دا ورکرز کنٹریبیوشن. ڈیفیکلٹی ان میئرنگ سم ٹائپس آف آؤٹ پٹ اسپیشلی ان دا سروس انڈسٹری. ٹھیک ہے. مٹیریل جہاں پروڈیوس ہوتا ہے وہاں تو میئر آپ کر سکتے ہیں، کتنے پارٹس بنے، کتنی کوانٹٹی بنی، کیا بنا یہ وہ. لیکن جہاں سروس پرووائڈ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک، مٹیریل بھی آپ آؤٹ پٹ ہے آپ کی اور آپ کا سیکشن کا حصہ ہے جو آپ سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہ سروس تو پھر وہ کسٹمر سروس سے اور دوسرے سے اور شکایتیں جو آئیں، جو تعریفیں آئیں جو آئیں، اس کا وہ اس قسم کا ماڈل بنانا پڑے گا. اپریزل مینٹ ٹو بی نان ججمنٹل، فیئر، نان ایتھیکل. اوکے جی. انوالوز اے ورکر اینڈ اے نامینیٹڈ اپریزر. اور نامینیٹڈ اپریزر نارملی ہیومن ریسورس سے آپ لے سکتے ہیں. یہ ایک اور پریزنٹیشن سے کچھ حصہ ہے. میننگ آف اسٹریٹجی. میں یہ تھوڑا چند منٹوں میں I'll just run through this. A critical factor that affects firm performance, having a long-term focus, a general framework that provides a perspective for selecting specific policies and procedures. Why is human resource critical to firm performance? 85% of all firms in US are service firms. Only 15 are material firms. Service is delivered by people. Low quality HR leads to low quality customer service. Knowledge comes from firms' people. What is unique about human resource management is multidisciplinary, is embedded within the work of all managers. آپ کی پرفارمنس اور باقی مینیجرز کی مل کے کمپنی کا وہ ہیومن ریسورس جو اسٹریٹجی ہے اس کو بلڈ کرتی ہے. ہیومن ریسورس اسٹریٹجی، اسٹریٹجک فٹ، یہ گرافک
بس ایسے ایک اس کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, کارپوریٹ اسٹریٹجی ٹاپ پہ ہے, بزنس اسٹریٹجی ہے, ہیومن ریسورس اسٹریٹجی, ہیومن ریسورس سسٹم ہے, اور اس میں ٹریننگ اور ریوارڈز ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ورٹیکلی اس طرح سے فٹ ہوتا ہے ایک اسٹریٹجی میں. یہ سارا یہاں سے ریوارڈ, ٹریننگ, ایچ آر سسٹم ہے آپ کا, اس کے بیس پہ آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, ایک بزنس اسٹریٹجی بنتی ہے, اور فائنلی پھر کارپوریشن کی اسٹریٹجی کیا ہے. وہ انٹرنل فٹ کا ایک گرافک آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے بنا دیا ہے, پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے جی, آپ پرفارمنس میجرمنٹ اسکیل ایک بنا لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آپ کا کوچنگ, پرفارمنس ایویلویشن کیا ہے, ریوارڈ سسٹم کیا ہے, اپریزل کیا ہے, اپیل. ٹھیک ہے جی, گول سیٹنگ. پہلے گول سیٹنگ کرتے ہیں آپ, پھر وہ ایک سائیکل آپ کو ایک بنا کے ایکسپلین کر دیا. ذرا یہ بھی اسٹریٹجی کو ایکسپلین کرتے ہیں. Context of human so 5 factors influencing the HR system: external environment, social aspects, political aspects, legal aspects, economic aspects. They influence making a human resource strategy. HR strategy context for human resources in the workforce. Demographics. Demographics means population and area. ٹھیک ہے, پنجاب کا, فرنٹیئر کا, دوسرا کا, اس کے ایتھکس الگ ہے, کچھ اور چیزیں بھی الگ ہو سکتی ہیں ریجن وائز. آرگنائزنگ کلچر, ویک ورسس اسٹرانگ, ٹائپ آف کلچر, آرگنائزنگ اسٹریٹجی, کمپیئر کارپوریٹ اینڈ بزنس اسٹریٹجیز. یہ ڈیٹیل میں اب ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا. ٹیکنالوجی اور پروڈکشن اینڈ آرگنائزیشن آف ورک, بس اس کو just glance through these slides. Critical thinking questions, یہ سوچنے کے لیے, just brainstorming کے لیے. Should a company monitor the HR environment and initiate best practices? Give an example of a type of organizational culture that will reinforce strategy. What type of HR practices would fit with job? آپ اس جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اب تک, اس پہ ذرا سوچ بچار کر کے اور انٹرنیٹ پہ جا کے ان سوالوں کے کی ورڈز انٹر کریں, اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ آنسر ٹو دس. ٹرائی ٹو فائنڈ واٹ ڈو یو تھنک آنسر ٹو دیز 3 critical thinking questions. ڈسٹریبیوشن آف ٹاسک آؤٹ کمز, 3 possibilities. ایک فٹ سولجر کا نام دے دیا ہے, دوسرا گارڈین ہے, تیسرا اسٹار ہے ٹیم کا. ٹھیک ہے جی, پھر کریٹیکل 3 سوال آپ کو دے دیے ہیں آپ کی سوچ کے لیے. یہ بھی ایچ آر کا اسٹریٹجی کنسسٹنسی ہے, سنگل امپلائی کنسسٹنسی, امنگ امپلائی, اینڈ ٹیمپورل کنسسٹنسی. اس پہ بھی 3 کریٹیکل تھنکنگ سوالز ہیں, کوشچنز ہیں آپ کے لیے. چینجنگ نیچر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, جیک ولشورتھ اس نے کیا کہا, وننگ دس, یہ ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ورسز مینجمنٹ. ٹھیک ہے, دونوں کا ریلیشن. لیڈرز آر ریڈرز, گڈ ٹو گریٹ, لرننگ آبجیکٹیوز. اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ یہ آپ کا, آف یو ہیو ریڈ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو, یہ جو پریزنٹیشن آپ نے دیکھی ہے اس کے بعد آپ کا نالج جو ہے, آپ کا ایکسپرٹیز جس میں بلڈ ہو جانی چاہیے. ڈیفائن ایچ آر مینجمنٹ, ڈسکس 3 challenges facing HR today, describe how the major role of HR management are being transformed, identify the purposes, uses of HR technology, discuss why ethical issues affect human resource management, explain the key competencies needed by HR. In what kind of environment are we doing HR today? HR activities, what do HR people do? HR management, that external and internal factors influence what people do. HR roles, how do HR, یہ ایک سیلف سارٹ آف ایک سوچ بچار کرنے کے لیے جسٹ گائیڈنگ سوال ہے. نیچر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ایک کارٹون کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو, ہو از این ایچ آر مینیجر. اگر آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بن جائیں مینیجر تو آپ کس طرح کی آپ میں اسکلز اور وہ دوسری چیزیں ہونی چاہیے.
یہ ایک بڑی کلرفل ہے لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں ہے. یہ ایک HR ڈپارٹمنٹ سروے 204 میں واشنگٹن کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا. یہ تو اس میں HR مینجمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں گرافک میں سنگ طرح کی پھاڑیوں کی طرح یہ جسٹ مینشن کر دے ہیں. وہی باتیں وہی ہیں جو پہلے ہم نے کی تھی. اسٹاف ایک ڈیولپمنٹ ٹریننگ جو اب شروع میں مڈل میں میں نے آپ کو دکھائی تھی. تو اسی کو ایک ڈفرینٹ اگر آپ کسی رپورٹ میں یا کسی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھی ہے سلائڈ. یہ بھی اچھی ہے دونوں طرح سے. مجھے ان کے رنگ ذرا میں اس کی لائٹ نہیں کر سکا. تھوڑے سے اگر کلرز لائٹ ہو جائیں تو یہ اور اچھی سلائڈ بن جائے گی. HR ایکٹیویٹیز اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ وہی اس نے ایک جیسے سڑک پہ ڈائریکشنل چیزیں لگی ہوتی ہیں تو وہی 6 چیزیں جو ہیں اس میں بھی کچھ دکھا دی ہیں. اسٹافنگ ہے, امیگریشن ہے, دوسرا ہے ایکٹیویٹیز کنٹینیوڈ ایکول اپرچونٹی. پہلے میں نے بات کر دی ہے آپ سے. اسٹافنگ HR ڈیولپمنٹ ہم بات کر چکے ہیں. کمپنسیشن بینیفٹ بات کی ہے میں نے. ٹھیک ہے جی. ہیلتھ سیفٹی اینڈ سیکورٹی اوشا اسٹینڈرڈز انہوں نے بنا دیے ہوئے ہیں آن سیفٹی اینڈ سیکورٹی. تو آپ اس میں دیکھنا ہوگا کوئی آپ کے پروجیکٹس کو آپ کے چیز کو وہ ریلیونٹ اگر ہیں تو وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. آپ کے نیشنل بھی ہو سکتے ہیں کوئی اسٹینڈرڈز ایسے ہیں جس کو میٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جیسے انوائرمنٹل خاص کر آپ ایسا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی پانی یا ہوا میں کوئی پولوشن یا کوئی جا رہی ہے تو وہ اس کا دیکھیں گے کہ اس کا لیب ٹیسٹ کر کے اس کے ریزلٹس جو ہیں یہ کر کے تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے امپیکٹ انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیٹمنٹ آپ کو ایک بھجوانی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کو دوسرے کو. جیسے میں CDA کا یہ 0 پوائنٹ کے پروجیکٹ کی ایگزامپل آپ کو دی تھی. شروع میں یہ لوگ بھول گئے تھے تو جب 80% سے بھی زیادہ ہو گیا تو ایک دن اخبار میں آ گیا کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں اس کی انہوں نے دی. تو پھر وہ جلدی سے میرا خیال ہے بنائی اور بھجوائی اور پھر وہ فائل کا منہ بند کیا. پھر اخبار میں آیا جی وہ بنا لی ہے تو اس سے کوئی انوائرمنٹلی امپیکٹ کوئی شدید نہیں ہے. امپلائی لیبر ریلیشن یونین کی بات پہلے ہو چکی ہے. اسمالر آرگنائزیشنز اینڈ HR مینجمنٹ کا کیا تعلق ہے آپس میں. شارٹیج آف کوالیفائڈ ورکرز, انکریزنگ کاسٹ آف بینیفٹس, رائزنگ ٹیکسز, کمپلائنس ود گورنمنٹ. یہ ایشوز جو ہیں یہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی ان کے اوپر پلان بنانے کے دوران بھی اور جب پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے دوران بھی. مینجمنٹ آف ہیومن کیپٹل بڑی ضروری ہے. ہیومن کیپٹل ان آرگنائزیشنز, ہیومن ریسورس مینجمنٹ چیلنجز یا پرابلمس کس طرح کی ہو سکتی ہیں. گلوبلائزیشن آف بزنس, اگر آپ کمپنی ہے ممکن ہے آپ انٹرنیشنل کمپنی اس کو پھر فردر ڈیولپ کر کے بنانا چاہیں, اس میں پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کچھ اور قسم کی آ جاتی ہے تھوڑی سی. ہیومن ریسورس مینجمنٹ چیلنجز, فردر اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل چینجز, یہ فاسٹسٹ گروتھ جاب چیلنجز. ٹھیک ہے جی. 216 یہ فیوچر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسٹیمیٹڈ سورس US بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس. HR مینجمنٹ چیلنجز, ایڈمنسٹریٹو رول, یہ چینجنگ ایڈمنسٹریٹو رول, آپریشنل امپلائی رول, چینجنگ رول آف HR مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک پیرامڈ بنا دیا. ایڈمنسٹریٹو 50% ہے, آپریشنل امپلائی 30%, اسٹریٹجک. یہ بیسڈ آن دا پاسٹ ایکسپیرینس اور اسٹڈیز کے اوپر جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس سے یہ ڈیوائڈ کر دیا ان کی امپورٹنس کے حساب سے. ٹھیک ہے. اور HR ٹرانسفارمیشن یا چینجز ہو کے کس طرف جا رہا ہے. اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. اب کمپنیاں جو ہیں وہ 60% اس کو دیتے ہیں امپورٹنس, آپریشن ایڈمنسٹریشن کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. آٹومیشن کر رہے ہیں. ٹھیک. کمپیوٹرز آ گئے ہیں, دوسرے آ گئے ہیں تو ٹائم اینڈ کاسٹ وائز اس پہ کم دیکھیں نا یہ الٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا اچھی یہ سلائڈ ایکسپلین کرتی ہے. اسٹریٹجک رول آف HR, some HR people get this, some don't. CEOs want those that do and do. Operational to strategic transformation, یہ just get an idea. ٹھیک ہے جی. لیفٹ کے اوپر یہ آپ کا آپریشنل سائڈ ہے اور اسٹریٹجک سائڈ ہے, ان کا آپس میں ریلیشن شپ تھوڑا سا دکھایا ہوا ہے. ٹیکنالوجی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ ٹیکنالوجی. اب HR مینجمنٹ سسٹم پراپر اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, اس میں پروسیجر سارے
ٹھیک ہے. پرپز بینیفٹس اس کے کیا ہیں HRMS کے, یوزز آف HRMS کیا ہے, ٹھیک ہے. یوزز آف HRMS بلیٹن بورڈز وغیرہ, اس پہ اناؤنسمنٹس, ڈیٹا ایکسیس, ڈیٹا بنایا جاتا ہے, امپلائی سیلف سروس, ایکسٹینڈڈ لنگیجز. ایتھکس اینڈ HR مینجمنٹ بڑا تعلق ہے اس کا, ٹھیک ہے. فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ, رشوت ستانی اور دوسرا سارا اس سے انوالومنٹ ہے. لیڈرز اور ریڈرز, بزنس ایتھکس اینڈ ہیومن ریسورس کانسیکوینسز ایک اور سلائیڈ ہے. ایتھیکل بیہیویئر اینڈ آرگنائزیشنل ایسپیکٹ, رول ان آرگنائزیشنل ایتھکس, ایگزامپلز آف HR ریلیٹڈ ایتھیکل مس کنڈکٹ ایکٹیویٹیز. اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا ٹائم وائز اینڈ لیکچر وائز. یہ میں نے سلائیڈیں بیچ میں رہنے دی ہیں یہ, کیونکہ یہ مجھے اچھی لگیں, بڑی یوزفل ہیں, تو آپ کے لیے یہ ایک قسم کا نالج بیس, ٹھیک ہے. آپ اگر ان کو جو لاسٹ 1/3 پارٹ ہے اس کو جسٹ گلانس تھرو, رن تھرو لاسٹ فیو سلائیڈ جو ہیں 15-20 سلائیڈس, تو اس کو یہ کہ میں نے چھوڑ اس لیے دیا ہے کہ آپ کے یہ کام آئے گا. ایتھکس اینڈ ساربینز آکسلے, اس کو ساکس کا نام دے دیا ہے, بڑا یہ فیمس کانسیپٹ ہے. ریڈیوس دا لائکلیہڈ آف انلیگل اور نان ایتھیکل بیہیویئرس, ہمارے ملک میں تو یہ بڑا ایشو ہے, باہر بھی ہے. ہیونگ اے ریٹن کوڈ آف ایتھکس, جب کمپنی میں کوئی نیا امپلائی رکھتے ہیں تو نارملی کمپنیز ایک گائیڈ اس کو دیتے ہیں جس کے اندر ایتھیکل کوڈز اور اس کے بارے بھی ہوتا ہے, تاکہ پہلے بعد میں وہ کہنا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. اسٹیبلشنگ کانفیڈینشیل رپورٹنگ سسٹم, ٹھیک. تو آپ آبزرو کرتے ہیں تو ہر امپلائی کے اوپر آپ اپنی ڈیٹا بیس ایک مینٹین کرتے ہیں. پرووائڈنگ وسل بلور پروٹیکشنس, ایک چیز ہوتی ہے وسل بلور. کمپنی کے اندر کوئی لوگ اگر کوئی فرض کرو بڑا سیریس قسم کی بات اگر کوئی ڈسکلوز کر دیتا ہے تو وہ اس کو پروٹیکشن ہوتی ہے, کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. چلے اس پہ بڑا الیبوریٹلی میں نے کور کر لیا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایسپیکٹ جو آپ کو نالج آپ کو چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ چاہیے, اور آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنے امپلائیز کے ساتھ بھی اور دوسرے سیکشنز کے ساتھ بھی, اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کی کمپنی کا موجود ہے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس میں. چلیں, ہیو اے گڈ ڈے, اللہ حافظ.